बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माओ का मान भी, बहनों की हया भी तुमसे, अध खिले फूल से बच्चों की बका भी तुमसे। क्या कहूं कि कितने ही रिश्तों से हमारे हो तुम, वतने पाक की अजमत के सितारे हो तुम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक जमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वर्सटाइल टच। दोस्तों, मेरे आज के इस खसूसी व्लॉग का मकसद 1965 की पाक भारत जंग में पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी का हकीकी तज्जिया मुकम्मल और ठोस दलाइल के साथ आपके सामने पेश करना है, ताकि इस 17 रोजा जंग के नताइज की बाबत किसी के ज़हन में अगर कुछ रत्ती बराबर इब्हाम भी है तो वो रोज़े रोशन की तरह हकायक की सूरत में आपके सामने वाज़े हो जाए। इसके साथ साथ मेरे इस व्लॉग का मकसद यौम दिफाए पाकिस्तान के सिलसिले में अफवाज पाक बल्कि अर्ज़ पाकिस्तान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार भी करना है। दोस्तों, अफवाज पाकिस्तान से यकजहती का तसव्वुर गोया रूह को सरशार कर देता है, दिल जज्बे से भर जाता है और अफवाज पाक के अफसरान और जवानों की लाजवाल कुर्बानियों की दास्तानें आंखों को नम कर देते हैं। जंग सितंबर 1965 का तज़किरा दिलों को गरमाता, जोश को उभारता और ईमान और यकीन को ताज़ा कर देता है। तारीख़ आलम में कभी ना भूलने वाले इस काबिल फ़ख्र दिन के हवाले से दोस्तों चंद चीदा नुकात आज मैं आपके सामने पेश करूंगा। देखा जाए तो जंग 65 हमारी मिली तारीख में सिर्फ दिफा ही नहीं बल्कि फतह का दिन भी है। 1965 की जंग को निस्फ सदी से जायद अरसा बीत चुका है, ताहम पाकिस्तान और भारत के दरमियान लड़ी जाने वाली इस पहली बाकायदा जंग पर बहसो तमहीस का दरवाज़ा अभी तक बंद नहीं हुआ। 50 साल से जायद अरसा किसी मुल्क के लिए कम भी नहीं होता। कामयाब वो हैं जो माजी से सबक सीखें, हाल को संवारें और मुस्तकबिल को रोशन तर कर लें। बदकिस्मती से इसके बावजूद कुछ नाआकबत अंदेश हर साल सितंबर के महीने में ये बहस शुरू कर देते हैं कि जंग 65 में फातेह कौन था और मफतूह कौन था। चंद साल कबल 65 के 50 साल मुकम्मल होने पर, जंग 65 के जब 50 साल मुकम्मल हुए तो भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने जश्न फतह मनाने का ऐलान किया था, जिसके बाद फिर एक नई बहस छिड़ गई कि जंग 65 के तनाजुर में दोस्तों अमूमन दो नुकात ज़ेरे बहस आते रहते हैं। मैं आज आपके सामने रखता हूं और फिर मैं उनका तज्जिया पेश करूंगा। पहला नुक्ता ये कि जंग शुरू किसने की थी या जारहियत का मुर्तकिब कौन हुआ था, और दूसरा नुक्ता कि जंग में शिकस्त किसे हुई या फातेह मुल्क कौन सा था। मुमकिन है यह कह दिया जाए कि इस बहस में पढ़ने की अब क्या जरूरत है। जंग को गुजरे निस्फ सदी से जायद अरसा बीत चुका है। अब किसी मुल्क को जारह करार देने से उसका क्या बिगड़ेगा या फिर फातेह कहलाने से क्या फायदा होगा। यानी बज़ाहिर ये एक लायानी बहस है, लेकिन बाज तबके, बदकिस्मती से कहूंगा, और खसूसन दुश्मन के एजेंडे पर अमल पेरा बाज हमारे अपने नादान दोस्त इसकी आड़ में द्रोह गोई की इंतहा कर देते हैं और प्रोपेगेंडा इंतहाई मनफी अंदाज से शुरू कर देते हैं, जो कि मैं समझता हूं कि सरासर गलत है। मसलन वो ये फजूल नुकात उठाते हैं, वो मैं नुकात भी आपके सामने रखता हूं और फिर उनको एक एक करके मैं आज कॉम्प्रिहेंसिवली इसको कवर करूंगा। और यकीन करें दोस्तों, अगर आप मेरा ये पूरा व्लॉग तसल्ली से सुन लें तो बाखुदा मुझे यकीन है कि इसके बाद आपके ज़हन में कोई इब्हाम नहीं रहेगा और आप किसी प्रोपेगेंडे का शिकार नहीं होंगे। अच्छा, उन नुकात क्या हैं जी जो उठाते हैं? पहला ये कि वो कहते हैं जी कि हमारे निसाब में हकायक को मसख करके गलत तारीख शामिल की गई, और दूसरा वो ये कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम से लेके आज तक जंगों में मुस्लिम सिपाह की खुद साख्ता दास्तानें बयान की गई हैं। मैं हैरान हूं, वैसे वो ये भूल गए
کہ شہاب الدین محمد غوری کون تھا، کیا وہ فاتح ہند نہیں تھا؟ وہ یہ بھی بھول گئے کہ بعد میں شیر شاہ سوری، پھر مغل امپائر جتنے تھے، اور اس سے پہلے محمود غزنوی، کتنے کتنے فاتح یہاں آئے، وہ کیا سادی خود ساختہ داستانیں تھیں؟ اچھا، وہ یہ بھی گھٹیا الزام لگاتے ہیں کہ پاکستان نے، وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان نے ہمیشہ جارحیت کی اور خدا نخواستہ ناکامی اس کا مقدر بنے. یہ بھی سراسر غلط ہے. اچھا، وہ یہ بھی منفی پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں کہ پاک فوج بجٹ کا بڑا حصہ صرف کرنے کے باوجود ملک کا دفاع نہیں کر سکی. اگر دفاع نہیں کر سکی تو ان کو اتنا سا یہ سوچیں کہ آج الحمدللہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت بن کے اپنے قدموں پہ ڈٹا کھڑا ہے. وہ بھول گئے ہیں کہ 27 فروری والا واقعہ، ابھی نندن کا وہ گفٹ جو یہاں پہ ہم نے اس کو گرایا اور پھر اس کو انسانی ہمدردی کے تحت واپس بھی کر دیا، وہ یہ بھی بھول گئے. اچھا، کچھ یوں بھی دشت نام ترازی کرتے ہیں کہ کشمیری پاکستان کے ساتھ الحاق کے حق میں نہیں، اور 1965 میں پاکستان نے کشمیریوں کو استعمال کرنے کی کوشش کی، اور جس میں خدا نخواستہ پاکستان ناکام رہا. یہ بھی سراسر دروغ گوئی ہے. میرے دوستو، سوشل میڈیا کے اس دور میں اس بحث کو نظر انداز کرنا میری دانست میں مناسب نہیں ہوگا. دیکھا جائے تو یہ براہ راست نوجوان نسل کے ناپختہ ذہنوں پر حملہ ہے، اور اگر اس منفی پروپیگنڈے اور پھیلائے جانے والی بے جا الجھنوں کا سد باب نہ کیا تو حقائق مسخ ہو کر ذہنی انتشار کی خلیج کو مزید وسیع کر سکتے ہیں. اسی لیے میرے اس ویلاگ کے ذریعے میری یہ کوشش ہے کہ 1965 کی پاک بھارت جنگ کا حقیقی تجزیہ 100% درست حقائق کی روشنی میں آپ تک اس انداز میں پہنچاؤں کہ تمام مغالطے رفع ہو جائیں اور حقائق آپ پر مکمل طور پہ عیاں ہو جائیں. اس سے قبل کہ میں اس بحث پر بات چیت کروں یا اس بحث کو شروع کروں کہ 1965 کی جنگ کا آغاز کس نے اور کیوں کیا تھا، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک شہید کی بیوہ کے تاثرات منظوم انداز میں جو ان کی اپنی شاعری ہے آپ کے گوش گزاروں. توجہ سے سنیے گا ایک خوبصورت نظم اور پھر ہم آگے چلیں گے. کہتے ہیں کہ میرے شہید کا ماتم نہ یوں کرو کہ شہید، میرے شہید کا ماتم نہ یوں کرو کہ شہید، نظر سے ہوتا ہے اوجل پر مر نہیں سکتا. یہ سچ ہے میری اداسی خرید کر کوئی، میری نظر میں ستارے تو بھر نہیں سکتا. میری پہاڑ سی ویران اداس راتوں میں نئی سحر کا اجالا تو کر نہیں سکتا. حیات سادہ کے بے رنگ ہاتھ میں کوئی ہنابی رنگ کی سرخی تو بھر نہیں سکتا. خاموش گھر کے اکیلے اداس آنگن میں میرے سہاگ کا مہتاب بھر نہیں سکتا. مگر میں خوش ہوں کہ میرا سہاگ کام آیا، مگر میں خوش ہوں کہ میرا سہاگ کام آیا، میرے وطن کا محافظ وطن کے کام آیا. اور میں اس شہید کی بیوہ ہوں کہ جس نے جان دے کر، میں اس شہید کی بیوہ ہوں کہ جس نے جان دے کر جواں بہنوں کی ناموس کی حفاظت کی. اور میں اس شہید کی بیوہ ہوں کہ جس نے خون دے کر، میں اس شہید کی بیوہ ہوں کہ جس نے خون دے کر سہاگنوں کے سہاگوں کی آبرو رکھ لی. اور میں اس شہید کی بیوہ ہوں کہ جس کی ہمت نے میرے وطن کو ایک نئی زندگی بخشی. اور میں اس شہید کی بیوہ ہوں کہ جس کی رگ رگ میں خلوص و جوش شہادت کی آگ روشن تھی. اور میں اس شہید کی بیوہ ہوں کہ جس کے چہرے پر خودی کا رنگ تھا، دل میں وطن کی عزت تھی. اور اسی شہید کا خون میری مانگ میں بھر دو، اسی شہید کا خون میری مانگ میں بھر دو، مجھے وطن کی محبت سے سرخ رو کر دو. یہ محترمہ رشیدہ سلیم سیمی کی شہید کی بیوہ کے تاثرات تھے. منظوم مطلب شکل میں نے آپ تک پیش کیے جو ان کی شاعری تھی. اچھا ویورز، پاکستان کو جنگ چھیڑنے کا ذمہ دار ٹھہرانے والے عموماً
آپریشن جبرالٹر کا حوالہ دیتے ہیں کہ پاکستان کو جہرے سمجھنے والوں کا موقف ہے کہ جنگ 65 کا آغاز 6 ستمبر کی رات لاہور کے حملے کی بجائے اگست 1965 سے کیا جائے، کہ جب پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں اپنی فوج سمیت مجاہدین کو گوریلا کارروائیوں کے لیے داخل کیا تھا، جس کی وجہ سے کشمیر میں حالات خراب ہوئے اور بدلے میں بھارت نے لاہور پر حملہ کر دیا۔ دوستو، دیکھا جائے تو یہ بالکل ہی بھونڈی دلیل ہے۔ میں اس کو بھونڈی دلیل اس لیے کہوں گا کہ اگر سچ دیکھنا ہے تو جان لیں کہ 1965 کی جنگ کا آغاز پھر اگست سے بھی قبل ماہ اپریل میں 1965 میں اس وقت ہوا جب بھارت نے رن آف کچھ میں پاکستانی علاقے پر حملہ کر کے وہاں پہ اپنی فوجیں داخل کر دی تھیں۔ یہاں پہ رن آف کچھ کا ذکر کوئی نہیں کرتا۔ واضح رہے دوستو کہ رن آف کچھ صوبہ سندھ میں بھارتی ریاست گجرات کی سرحد سے متصل نگر پارکر سے بحیرہ عرب کی جانب جو متنازع پٹی جیسے سرکریک تک کا وہ نمکین دلدلی علاقہ ہے۔ یاد رہے کہ سرکریک کے اس غیر آباد خطے زمین پر پاکستان اور بھارت کے درمیان سرحدوں کا باقاعدہ تعین نہیں کیا گیا تھا، اور 3500 مربع میل پر مشتمل رن کچھ کا بڑا حصہ گجرات میں ہے۔ بھارت نے اس شمالی حصے پر بھی دعویٰ کر رکھا تھا، لیکن چھٹ بیٹ ایک جگہ ہے، چھٹ بیٹ کی چوکی سے یہ پاکستان کی جو نگرانی میں تھی، پہلے بھی فروری 1965 میں جھڑپیں ہو چکی تھیں، لیکن پھر بھی دونوں ممالک مذاکرات کے ذریعے سرحدوں کے تعین پر آمادہ ہو گئے تھے۔ بھارت نے اپریل 1965 میں پھر طاقت کے ذہن میں پاکستانی علاقے کو اتھیانے کا منصوبہ بنایا، اور 5 اپریل کی رات کو پاکستان رینجرز کی چوکیوں پر بھارت نے حملہ کیا۔ ویسے تو شاید پاکستان اسے معمول کی سرحدی جھڑپ سمجھ کر نظر انداز کر دیتا، لیکن بھارتی فوج کے اس وقت کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف میجر جنرل کمارا منگلم اور بھارتی وزیر خارجہ بھی اگلی سرحدی چوکیوں پر اس وقت موجود تھے۔ چنانچہ اس وقت صدر پاکستان فیلڈ مارشل محمد ایوب خان نے اس وقت کے جو کمانڈر ان چیف پاکستان آرمی کے تھے جنرل موسیٰ، ان کو ضروری فوجی اقدامات کی فوری اجازت دی، جنہوں نے جنرل ٹکا خان جو وہاں کے ڈیو کمانڈر تھے ان کو مزید احکامات جاری کیے تھے۔ دوستو، بالآخر بھرپور فوجی کارروائی کے بعد پاک فوج نے 27 اپریل تک بھارت سے اپنے تمام مقبوضہ علاقے خالی کرا کر اسے مکمل طور پر پیچھے دھکیل دیا تھا۔ اب رن آف کچھ میں شرمناک جو شکست بھارت کے حصے میں آئی وہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھی، جس پر اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم جو ان کے تھے لال بہادر شاستری، اس نے پاکستان کو دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ بھارت اب اپنی مرضی کا محاذ کھولے گا۔ تو آپ دیکھ لیجئے اپریل میں اس نے دھمکی بھی دی۔ تو دوستو، مارکا جو رن آف کچھ، اس کی مزید اگر آپ تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو اس وقت 1965 میں پاک بھارت کی رپورٹنگ کرنے والے صحافی خالد محمود کی کتاب رن کچھ سے چونڈا تک، آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں ساری تفصیلات دی ہوئی ہیں۔ ہائی ویورز، اب ہم آتے ہیں ریاست جموں و کشمیر کی جانب۔ یہاں 1965 میں بننے والی صورتحال کا ذمہ دار بھی پاکستان کو ناحق ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہ بات طے ہے کہ جموں اور کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روح سے ایک متنازع خطہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اب 1948 میں سلامتی کونسل نے پاک بھارت جنگ کی کیفیت کے باعث فریقین کو یہ پابند کیا تھا کہ فوری جنگ بندی کی جائے اور کشمیر سے فوجوں کو نکالا جائے، اور انہوں نے کہا تھا کہ کشمیریوں کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی زیر نگرانی رائے شماری کی جائے۔ غور کریں، اب سارا یہ فیصلہ ہوا تھا۔ اچھا، ان میں سے پہلا نقطہ جو جنگ بندی سے متعلقہ تھا
وہ چونکہ بھارت کے مفاد میں تھا چنانچہ جنگ روک دی گئی۔ تاہم باقی دو نکات اس وقت تسلیم کرنے کے باوجود، کیونکہ جنگ روکنا چاہتا تھا، بھارت کو اس وقت وہاں پہ شکست ہو رہی تھی، تو بھارت نے پہلا نقطہ تسلیم کر کے جنگ تو رکوا دی، لیکن وہاں پہ تسلیم کیا تھا کہ باقی دو نکات جو ہیں وہ بھی وہ فوجیں نکالنے والا اور رائے شماری جو ہے حق خود ارادیت جو ہے وہ اقوام متحدہ کی زیر نگرانی کشمیریوں کی مرضی سے ہوگی، یہ بھی تسلیم کیے تھے اس نے۔ لیکن بعد میں بدقسمتی سے بھارت ان پر عمل درآمد سے آج تک انکاری ہے، اور کمال ڈٹائی سے نا وہ کشمیر کو اٹوٹ انگ بھی قرار دے رہا ہے۔ یاد رہے کہ کشمیر میں سیز فائر لائن جو ہوتی ہے وہ کوئی باقاعدہ سرحد نہیں ہے، لیکن بھارت نے کشمیر کو مزید محدود کرنے کے لیے سیز فائر لائن کے آر پار جو ہے اس نے لوگوں کی جو باقاعدہ وہ نقل و حرکت، کیونکہ وہاں پہ بھی مسلمان ہیں، یہاں پہ بھی مسلمان ہیں، ان کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں، تو ان کی جو باقاعدہ نقل و حرکت ہے اس پر بھی باقاعدہ پابندی لگا دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت کی جو بڑھتی ہوئی متشددانہ کارروائیوں نے وہاں کی مذہبی اور سیاسی جماعتوں کو انقلابی کونسل کی تشکیل پر مجبور کیا تھا، جس نے آگے بڑھ کر پرزور تحریک کی شکل بھی اختیار کر لی۔ اب دیکھا جائے تو کشمیریوں کو یہ جدوجہد حق خود ارادیت کی خاطر جاری تحریک ہی کا حصہ تھی، جسے بھارت نے پاکستان کی مداخلت قرار دے دیا اور کہا جی کہ پاکستان یہاں پہ مداخلت کر رہا ہے، اور مقبوضہ کشمیر میں اسی کو جواز بنا کر مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے بڑے پیمانے پر جنگی کارروائیاں بھی شروع کر دیں۔ اب بھارت کے اس الزام کے جواب میں پاکستان کے صدر ایوب خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کر رہے جس کا ہم پہلے وعدہ کر چکے ہیں، اور یہ کہ ہم کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے حصول کی خاطر ان کی حمایت جاری رکھیں گے، یہ ایوب خان صاحب نے کہا تھا۔ اب دوستو دیکھا جائے تو کشمیری عوام اپنے عمل اور موقف میں مکمل طور پر حق بجانب ہیں، اور وہ تھے بھی حق بجانب، آج بھی حق بجانب ہیں، لیکن بھارت کو رن آف کچھ میں، جو میں نے آپ کو بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ بھارت کو رن آف کچھ میں اپنی شکست کی خفت مٹانے کے لیے نئے محاذ کا انتخاب کرنا تھا، اور جس کے لیے اول تو اس نے آزاد کشمیر میں بھارت کی جانب سے پیش قدمی کی، اور بعد میں باقاعدہ بین الاقوامی سرحد عبور کر کے لاہور اور سیالکوٹ پر بھارت نے باقاعدہ حملہ بھی کیا۔ یہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کیا پاکستانی مجاہدین نے مقبوضہ کشمیر کا رخ نہیں کیا تھا؟ یہ اکثر الزام دیتے ہیں وہ، جن کی مدد پاک فوج بھی کر رہی تھی، وہ یہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس بات سے قطعاً انکار نہیں کہ جذبہ جہاد سے سرشار مجاہدین مقبوضہ کشمیر میں داخل ہوئے، لیکن ہم اس کو جہریت نہیں کہہ سکتے، اس کا رنگ اس لیے نہیں دے سکتے جہریت کا کہ اول تو کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے جس میں سیز فائر لائن بین الاقوامی سرحد کا درجہ قطعاً نہیں رکھتی، دوم پاکستان مسئلہ کشمیر کا ایک فریق بھی ہے، یہ بھی ماننا پڑے گا، اور کشمیریوں کی جدوجہد آزادی میں ان کی حمایت کا پاکستان پابند ہے، اور اگر پاکستان کشمیریوں کی حمایت نہ کرے تو وہ مجرم کہلائے گا۔ دوستو، ستمبر 1965 میں بین الاقوامی سرحد عبور کرنے کی جسارت بھارت نے کی، یہ میں آپ کو اس پوائنٹ پہ لانا چاہ رہا تھا۔ اور جنگ 65 میں بھارت نے مرضی کے محاذ کھولے، کس طرح لاہور سے سیالکوٹ، چونڈا، کھیم کرن اور راجستھان سیکٹر تک جنگ کو وسعت دی، وہ بھارت نے دی۔ اس کی تفصیل بھی دوست اگر آپ جاننا چاہیں تو الیاس عادل صاحب کی کتاب تاریخ پاکستان میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ میں یہ سارا کچھ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک مکمل جو ابہام ہے ہمیشہ کے لیے آپ کے ذہن سے نکل جائے۔ اب ہم آتے ہیں جنگ کے حتمی نتائج کی جانب۔ دوستو، جہاں پہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ جنگ کس نے جیتی کس نے نہیں جیتی، اور جو دشنام ترازی پاکستان پہ کر رہے ہیں، تو میں آپ کو ٹھوس دلائل کے ساتھ انشاءاللہ آپ یہ پورا ولاگ جب دیکھ لیں گے آپ
مکمل طور پہ اس پہ کنونس ہوں گے کہ یہ جنگ پاکستان نے جیتی، تو حتمی نتائج کی طرف آتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ کسی بھی جنگ میں فتح اور شکست کا تخمینہ جنگی اہداف کے حصول اور فریقین کے نقصانات سے لگایا جاتا ہے۔ یہاں پہلا سوال یہ ہے کہ چونکہ جنگ بھارت نے مسلط کی تھی اور اس کا بنیادی مقصد لاہور، سیالکوٹ اور چونڈا پر قبضہ کرنا تھا، اور بعد میں لاہور کے عقب سے گجرانوالہ سے اس کو مین شاہراہ کو کاٹ کے ان ساروں کو اپنے خدا نخواستہ قبضے میں کرنے تھے یہ علاقے، یہ ان کا بنیادی مقصد تھا۔ اور آپ نے اکثر سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ رات کی تاریکی میں اندھیرے میں بغیر کسی وارننگ کے اس نے حملہ کیا، تو ان کا دعویٰ تھا کہ صبح لاہور جم خانے میں وہ ناشتہ کریں گے، لیکن یہ خواب تو خیر شرمندہ تعبیر بالکل نہیں ہوا۔ تو اب بات سیدھی ہے کہ یہ اس کے پہلے مقاصد تھے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ بھارت نے جنگ مسلط کی تھی اور ان کا مقصد لاہور، سیالکوٹ اور چونڈا پر قبضہ کرنا تھا، تو کیا انہوں نے یہ قبضہ کیا؟ بڑا واضح ہے کہ آج بھی یہ پاکستان کے پاس ہیں، یہ قبضہ وہ نہیں کر سکے، تو پہلا مقصد ان کا فیل ہو گیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ شکست تو پھر ان کو ہوئی۔ اچھا، دوسرا، دنیا جانتی ہے کہ بھارت کو اس ضمن میں منہ کی کھانی پڑی۔ یہاں بین الاقوامی مبصر بھی آئے، آپ نیٹ پہ ڈھونڈ لیں، دیکھ لیں، لاتعداد مبصرین نے وہی کہا جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن میں آپ کو دلائل کے ساتھ اس پہ لا رہا ہوں۔ دنیا ایک اور بھی میں بتاؤں، یہ بھی جانتی ہے کہ اس کوشش میں بھارت نے منہ کی کھائی، لاتعداد جانی بھاری جنگی ساز و سامان کا اور مالی نقصان اٹھا کر بھارت انتہائی بزدلانہ انداز میں پسپا ہو کر اپنے زخم چاٹنے پر مجبور ہو گیا۔ دوستو، اب ہم آتے ہیں کہ مفتوحہ علاقے جو تھے ان کا موازنہ کرنے پر، اس سے بھی آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ کس نے کتنا علاقہ کیپچر کیا۔ اچھا، ایک جائزے کے مطابق 23 ستمبر 1965 کو جب صبح 3 بجے 17 دن کے بعد صبح 3 بجے جب سیز فائر ہوا، تو اس وقت دونوں ممالک کی افواج کے زیر قبضہ علاقوں کی تفصیل کچھ یوں تھی جو میں اب آپ کو بتا رہا ہوں۔ پاکستان سے شروع کرتے ہیں کہ پاکستان نے بھارت کے 1617 مربع میل علاقے پر قبضہ کیا، 1617 اسکوائر کلومیٹر، 1617 مربع میل یہ پاکستان نے بھارت کا علاقہ قبضے میں کیا تھا، جبکہ بھارتی افواج پاکستان کے محض 446 مربع میل علاقے پر قابض ہوئیں۔ اس سے مطلب کیا ہوا کہ پاکستان نے بھارت سے 4 گنا زیادہ ان کے علاقے پہ، انہوں نے جتنا ہمارے پہ کیا 446، ہم نے 1617 مربع میل ان کے اوپر کیا، تو ہم نے 4 گنا زیادہ قبضہ لیا، ان کے علاقے کو فتح کیا۔ تو یہاں پہ بھی ہم غالب ہیں۔ اب دیکھیے آگے، اس 17 روزہ پاک بھارت جنگ میں بھارت کے 7000 فوجی مارے گئے، جبکہ پاکستان کے صرف 830 فوجیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ 830 ہمارے شہید ہوئے، 7000 ان کے مارے گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ 7 گنا زیادہ۔ شرم آنی چاہیے ان کو یہ جو کہتے ہیں کہ پاکستان نے خدا نخواستہ شکست کھائی، کہ دیکھیں علاقہ بھی 4 گنا زیادہ ان سے، ہم نے ان کا فتح کیا، پھر ہم نے 7 سے بھی اب 7 ساڑھے 7 گنا ان کے بندے بھی زیادہ ان کے نقصان ہوا، جانی نقصان ہوا۔ تو یہاں پہ بھی ہم غالب ہیں، اور غور کریں یہ ہم سے 5 گنا بڑا دشمن تھا، عسکری مطلب عددی اعتبار سے بھی، جنگی ساز و سامان کے اعتبار سے بھی 7 گنا بڑا دشمن، اور اتنے بڑے نقصانات اس نے شکست کی صورت میں ہم سے کھائے۔ اب اسی جنگ میں پاکستان کے صرف 35 ٹینک تباہ ہوئے، جبکہ بھارت کے 516 ٹینک تباہ ہوئے۔ ایک پورا آرمر ڈویژن پلس لے کے آیا تھا وہ حملے کے لیے، انفنٹری کی تو خیر کوریں تھی بہت ساری، تو 516 ٹینک ان کے تباہ ہوئے، صرف 35 ٹینک پاکستان کے۔ غور کیجئے یہ کتنے گنا بنتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی ہمارا پلہ بھاری۔ اور اسی طرح اگر پاکستان کے 10 جنگی طیارے تباہ ہوئے تو بھارت کے 115 اور کچھ لوگ 125 کہتے ہیں، 125 طیارے، چلیں جی ہم 115 بھی مان لیتے ہیں کہ ہمارے 10
اور ان کے 115, یہ بھی آپ دیکھیں کہ 10 گنا سے زیادہ ان کا نقصان۔ دوستو یہ تو مین جنگ میں ہوتا کیا ہے، یہی سٹیٹسٹکس ہوتے ہیں جو ڈیفائن کرتے ہیں کہ who lost the battle or who won it۔ اب یہ جو تقابلی جائزہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس کے بعد تو کوئی ابہام نہیں رہ جاتا کہ اس جنگ ستمبر 1965 میں پاکستانی فوج نے اپنے سے 5 سے 6 گنا بڑے دشمن کو، جو کہ ہر شعبے میں آپ سے جنگی ذرائع جنگ کے حوالے سے عددی سپاہ کی عددی برتری کے حوالے سے، ہوائی ایئر سپیریورٹی بھی، ظاہر ہے کہ ان کے پاس زیادہ جنگی جہاز تھے، نیوی بھی ان کی بڑی تھی، لیکن پاکستان نے ہر شعبے میں ان کو بری طرح مات دے کر شکست فاش سے دوچار کیا۔ مگر جن کو رتی بھر بھی شک رہ جاتا ہے، کیا وہ چونڈا میں بھارتی ٹینکوں کا قبرستان بھول گئے ہیں، جہاں ایک موقع ایسا بھی آیا تھا کہ پاکستان کے صرف 15 ٹینکوں نے دشمن کے پورے آرمرڈ ڈویژن کو، جو 600 ٹینکوں سے زائد لے کے آ رہا تھا، اس کو جو دندناتے ہوئے چلے آ رہے تھے، صرف 15 ٹینکوں نے، پاکستانی ٹینکوں نے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر ان کو روک دیا تھا، اور روکے رکھا تھا، اور ان کو روک کے برباد بھی کیا تھا۔ کیا وہ یہ بھی بھول گئے کہ کس طرح ہمارے شیر دل جوانوں نے سینوں پر بارودی سرنگیں باندھ کر، اینٹی ٹینک مائنز باندھ کر، بم باندھ کر دشمن کے ٹینکوں کے سامنے لیٹ کر ان کے پرخچے اڑا دیے تھے؟ تو پھر کیا وہ عالم کی اس جواں مردی کو بھی بھول سکتے ہیں کہ جس میں انہوں نے وہ عالمی ریکارڈ قائم کیا کہ جس میں 1 منٹ سے کم وقت میں 55 سیکنڈ میں دشمن کے 5 فائٹر طیارے مار گرائے تھے، جہنم واصل ہوئے؟ وہ خود سوچیں کہ وہ سپیریئر ایئر کرافٹ تھے، لیکن عالم نے کس جواں مردی سے ان کو تباہ کیا اور خود بحفاظت واپس اپنے ایئر بیس پہ لینڈ کیا تھا اسکواڈرن لیڈر عالم۔ کیا وہ یہ بھول گئے ہیں؟ دوستوں، منفی پروپیگنڈا کرنے والے کیا یہ بھی بھول گئے ہیں کہ کس طرح پاکستان نیوی نے دوارکا آپریشن میں بھارت کے ہزاروں کلومیٹر سمندری حدود پر بھی قبضہ کیا تھا؟ یہ سب تو تاریخ میں سب آپ کے سامنے ہے۔ میرے دوستو، فتح وہ ہوتی ہے جس میں دشمن کے دفاع سے متعلقہ آفیشلز بھی غیر جانبدارانہ تجزیے کے تحت آپ کی جنگ میں برتری کی تائید کریں، پھر تو آپ مان جائیں گے نا۔ تو آئیے اب میں آپ کو وہ باتیں بتاتا ہوں جو دشمن کے اندر کے ذمہ دار افراد نے، جو کہ ذمہ دار اس لیے تھے کہ وہ متعلقہ دفاعی محکمے تھے، انہوں نے بھی اس کو تسلیم کیا۔ دوستو، بدقسمتی سے بھارتیہ جنتا پارٹی کے نیتاؤں اور بھارتی افواج کے چھوٹے بڑے ترجمانوں سمیت ان کے حلقہ آغوش میں پرورش پانے والے اندرونی اور بیرونی میڈیا ہاؤسز کے علاوہ پاکستان کے اندر بھی بدقسمتی سے کچھ مفاد پرست عناصر اور ان کے چیلے کئی دہائیوں سے ہماری نئی نسل کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمہ وقت کوشاں رہتے ہیں کہ 6 ستمبر 1965 کی 17 روزہ جنگ میں بھارتی فوج نے پاکستان کو خدا نخواستہ شکست دی تھی۔ میں کہتا ہوں کہ ان کے منہ میں خاک جو یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ دیکھیں، ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری فوج تو بھارتی حملے کے وقت سوئی ہوئی تھی وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بکواسات معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ جاری رہتی ہیں۔ یہاں بھی دوستو، اب میں اپنے دلائل میں وہ بات بتانے جا رہا ہوں جسے دشمن نے اپنی زبان سے تسلیم کیا۔ میں وہ باتیں نہیں بتاؤں گا جو دشمن کا فریبی میڈیا اور اس کے اعلی کار اپنے ملک کی نام نہاد انا کو بچانے کے لیے جھوٹ کا جو ان کا وہ ویر چکر ہے وہ چلاتے ہوئے بولتے رہتے ہیں۔ اس سے قبل کہ میں اس کی طرف آؤں، ایک اور عین جنگی حالت جنگ میں ایک منظر کی بابت تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں، ذرا غور کیجئے کیا منظر تھا۔ گنے کے کھیت سے نکلنے والا کیچڑ میں اس طرح لت پت تھا کہ جیسے اس پر مٹی کا لیپ کیا ہوا ہو، تاہم اس کی فوجی وردی پر کسی قسم کا رینک اور فوجی شناخت
جو ہے اس کی علامت تک نظر نہیں آتی تھی، اور یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ بھارتی فوج کے اس ڈویژن کا کمانڈر تھا جو لاہور پر حملے کے خواب لے کر چلا تھا، جو پاکستانی فوج کے جوابی حملوں کی شدت دیکھ کر وہاں گنے کے جو کھیت تھے ان میں جا کے چھپا بیٹھا تھا، جو بغیر کسی ہیڈ کور کے یا ہیلمٹ کے اپنے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ہربخش سنگھ کی آمد کی اطلاع پر گنے کے کھیت سے نکل کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی شیو بڑی ہوئی تھی، اس کی حالت خستہ تھی، اور خوف سے اس کی روپوشی دیکھ کر جنرل ہربخش سنگھ نے طنزیہ انداز میں کہا کہ تم ایک ڈویژن فوج کی کمانڈ کرنے والے جنرل ہو یا کوئی کلی؟ یہ تاریخ میں رقم ہے کہ اس کے باس نے، جنرل ہربخش سنگھ نے اپنے اس میجر جنرل کو کہا کہ تم ایک ڈویژن فوج کی کمانڈ کرنے والے جنرل ہو یا کوئی کلی۔ دوستو، یہ ایک منظر تھا، یہ ان بھارتی سورماؤں کی اعلیٰ قیادت کی جنگ ستمبر میں حالت تو تھی، تو پھر آپ ان کی ماتحت فوج کی حالت کا اندازہ خود کر سکتے ہیں، ان کے مورال کا اندازہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب آخر میں افواج پاک کی کامیابی کا اعتراف، جو میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ دشمن کے اہم عہدیداران جو ڈیفنس سے ریلیٹڈ اس جنگ میں ایکٹیو تھے، انہوں نے کیسے کیے، میں اس کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیں، جنگ ستمبر کے وقت ان کا جو وزیر اعظم لال بہادر شاستری کی حکومت تھی، اور ان کے جو وزیر دفاع اس وقت کے وہ وائی بی چوہان وہ تھے، اور ان کے جو پرنسپل سیکریٹری تھے آر ڈی پردھان، ان کی 1965 کی پاک بھارت جنگ کے تناظر میں ایک انہوں نے کتاب لکھی ہے، اور کتاب کا نام ہے انسائیڈ سٹوری۔ اس کے ایک ایک لفظ کو پڑھا جائے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اپنی کتاب میں پردھان لکھتے ہیں، غور کیجئے، میں ان کے الفاظ کاموں میں آپ سمجھ لیں کوٹ کر رہا ہوں، وہ لکھتے ہیں جی کہ چند روز قبل 6 ستمبر کو پاکستان آرمی اور اس کی عوام بڑے فخر سے یوم دفاع پاکستان منا رہی ہے اور منا رہے تھے، اور ساتھ کہتے ہیں کہ یہ ان کا حق تھا۔ یہ پردھان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا حق تھا، حق ہے، کیونکہ اب یہ فکرے کو غور کریں ذرا، ریڈ ان بٹوین دا لائن۔ انہوں نے کہا کہ فتح کا جشن منا رہی ہے پاک آرمی اور پاکستان قوم 6 ستمبر کو، اور یہ ان کا حق تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ واقعی فاتح تھے، یہ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ تسلیم کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس جنگ ستمبر کی بابت چونکہ بہت سے سوالات اٹھائے جاتے ہیں، بہت سارے کویسچن لوگ کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں، یہ بھی وہی ان کے الفاظ ہیں، یہ میرے نہیں ہیں، پردھان صاحب کے الفاظ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ اس طرح کے سوالات کرتے رہے اور دونوں ممالک کی افواج اور ان کا میڈیا ان واقعات کو اپنے وقار اور برتری کے لیے پیش کرتا چلا آ رہا ہے۔ اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس جنگ کے چھوٹے چھوٹے جو واقعات ہیں ان کو سامنے لا کر ایک بار پھر تجزیہ کر سکوں کہ اس جنگ میں کس نے کیا کھویا اور کیا پایا، اور اس جنگ کا اصل فاتح کون تھا اور شکست کس نے کھائی۔ یہ سارا آر ڈی پردھان صاحب یہ وہ لکھ رہے ہیں، ان کے الفاظ تھے۔ اچھا، آگے وہ کہتے ہیں کہ جنرل ہربخش سنگھ اور آر ڈی، ویسے میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ جنرل ہربخش سنگھ اور آر ڈی پردھان، یہ جو ڈیفنس منسٹر کے جو پرنسپل سیکریٹری تھے، یہ دونوں دیکھا جائے تو یہ جنگ ستمبر کے دو ایسے مرکزی اور چشمدید کردار ہیں جن کا اس جنگ سے براہ راست تعلق تھا۔ کیونکہ تعلق کیسے براہ راست تھا کہ وہ ہربخش سنگھ تو ادھر کمانڈ کر رہے تھے اسی جگہ پہ آپریشن، اور یہ جو ہیں آر ڈی پردھان صاحب، یہ پرنسپل سیکریٹری ہیں ڈیفنس منسٹر کے، تو ساری کراسپونڈنس ہر چیز ان کے سامنے ہو رہی تھی اس وقت جنگ کے، تو اس وجہ سے میں کہوں گا کہ ان کا اسے تعلق تھا، اور وہ بہت سارے اندرونی واقعات سے بھی وہ باخبر تھے۔ جنرل ہربخش سنگھ بیسیکلی دیکھا جائے تو لاہور، قصور، کھیم کرن اور پاکستان کی جو مشرقی سرحدیں ہیں اس پر جو حملہ آور افواج تھیں وہ اس کی قیادت کر رہے تھے، جبکہ آر ڈی پردھان اس وقت کے وزیر دفاع وائی بی چوہان کے پرنسپل سیکریٹری تھے، جو میں نے ابھی پہلے بتایا۔ اچھا، ان دونوں حضرات نے اپنے اپنے انداز میں کتابیں بھی لکھی ہیں جن میں ان کے پاس وہ قابل اعتماد اطلاعات جو جنگ کے نقطہ آغاز سے خاتمے تک پاک بھارت سرحدوں پر دن بدن نہیں
بلکہ میں کہوں گا لمحہ بلمحہ بدلتی ہوئی صورتحال سے متعلق تھیں. تو یہ سارے اس سے زیادہ اتھینٹک کوئی ہو نہیں سکتا. اے دوستو، آر ڈی پردھان کا پیراگراف نمبر 8 غور کیجیے گا، اس کو نوٹ کر لیجیے گا. پیراگراف نمبر 8 جو میں نے بک آپ کو کوٹ کی وہ سامنے رکھیے، جس میں لاہور پر حملہ آور بھارتی فوج کے ڈیو کمانڈر میجر جنرل نرنجن پرساد، یہ نرنجن پرساد وہی ہیں جو میں نے کیچڑ میں لت پت والا بھی آپ کو بتایا تھا. تو انہوں نے میجر جنرل نرنجن پرساد کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ جب پاکستانی فوج کا توپخانہ اور ٹینکوں سے جب انہوں نے جوابی حملہ کیا تو اس وقت جنرل نرنجن پرساد بارش کی طرح برسنے والے فائر سے خوف زدہ ہو کر بھاگ نکلے. یہ ان کے رائٹر کی کتاب میں ہے، یہ پڑھ لیجیے گا، پیرا نمبر 8. وہ کہتے ہیں یہ خوف زدہ ہو کر بھاگ نکلے، اور لاہور کے محاذ کے آپریشنل کمانڈر انڈین آرمی کو جب یہ اطلاع ملی کہ جنرل ہربھج سنگھ اور کور کمانڈر جونگا جو تھے، وہ جب انہیں اطلاع ملی کہ یہ لوگ بھاگ نکلا ہے، ہمارا میجر جی او سی جس کو اٹیک کے لیے بھیجا تھا انہوں نے، تو پھر اس وقت ہربھج سنگھ اور جو کور کمانڈر جونگا وہ جیپ میں بیٹھ کر محاذ جنگ کی طرف روانہ ہوئے. آج جب وہ آ رہے تھے تو اس وقت انہیں پاکستان ایئر فورس کی بھارت کی جی ٹی روڈ، ابھی ادھر سے رواں تھے، جی ٹی روڈ اور اس کے اطراف میں حرکت کرنے والی فوجی گاڑیوں پر موسلا دار بارش کی طرح ہونے والی بمباری نے سخت پریشان کر کے رکھ دیا تھا. اور پاکستان ایئر فورس کے طیاروں کی گولہ باری اور راکٹ کی فائرنگ کی استعداد اس قدر بھرپور اور تباہ کن تھی کہ وہ دور دور تک انڈین آرمی کی گاڑیوں جو آ رہی تھیں اور توپوں اور ٹینکوں سے بلند ہونے والے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے، اور محفوظ رہ جانے والے بھارتی فوجی اپنے وہیکلز کو اسی طرح چلتی حالت میں، انجن سٹارٹ تھا، چلتی حالت میں چھوڑ کر ادھر ادھر کھیتوں میں چھپنے کے لیے بھاگنا شروع ہو گئے تھے. یہ آر ڈی پردھان نے لکھا ہے چیپٹر نمبر 8 میں. ابھی آگے جائیں. آر ڈی پردھان صاحب اپنی کتاب کے باب نمبر 12 میں لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ انڈین آرمی چیف، یہ غور کریں جنرل چودھری تھے ان کے غالباً، انڈین آرمی چیف نے تجویز دیتے ہوئے کہا، کیونکہ ساری کرسپونڈنس پرنسپل سیکرٹری کے تھرو آتی ہے نا دفاع کے وزیر کو، تو وہ یہ لکھ رہے ہیں خود کہ انڈین آرمی چیف نے تجویز دیتے ہوئے کہا کہ لاہور کے محاذ پر بھارت کے بھرپور حملے کے نتیجے میں اگر دشمن یعنی پاکستان کے توپ خانے اور اس کی ایئر فورس پر بھرپور جوابی حملہ کرتے ہوئے شدید جوابی کارروائی کرتی ہے تو بہتر ہے. یعنی آپ غور کریں کہ پہلے سے ہی ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر ان کا ہم اگر ان پہ حملہ کر رہے ہیں اور جواب میں پاکستانی بھرپور توپ خانے کے ساتھ ایئر فورس کے ساتھ بھرپور جوابی حملہ کرتے ہیں تو بہتر ہے کہ ہم اپنی فوج کو ان کا شکار اور وہیکلز کو نشانہ بننے سے بچانے کے لیے دریائے بیاس کے پیچھے تک پسپا ہو جائیں. یہ ان کے آرمی چیف نے یہ تجویز وزیر دفاع کو دی اور پرنسپل سیکرٹری نے پڑھی، اور جو اس وقت اس کتاب میں انہوں نے لکھی ہے یہ وہ تحریر ہے، اس کو تو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، ہم نے تو نہیں لکھی. اور دوستو، بھارت کے وزیر دفاع وائی بی چوہان کا حوالہ دیتے ہوئے پردھان لکھتے ہیں، کیونکہ ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے، وہ لکھتے ہیں کہ چوہان جنرل چودھری کی اس پلاننگ پر تل ملا کر رہ گئے جس میں انہوں نے اپنی رپورٹ دیتے ہوئے وزیر اعظم، ظاہر ہے انہوں نے رپورٹ وزیر اعظم اور وزیر دفاع کو دینی ہوتی، تو وزیر اعظم اور وزیر دفاع کو اس وقت کے باب کے حوالے سے لکھا. وزیر اعظم کو وزیر دفاع نے دینی تھی تو انہوں نے اس کے حوالے سے لکھا تھا کہ بیاس کے مغربی حصے میں ہونے والی خوفناک اور تباہ کن جنگ سے انڈین آرمی کو اگر بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا تو میری اس تجویز پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہوگا. یہ بھی جنرل چودھری نے لکھا وزیر دفاع کو اور وزیر اعظم کو کہ میری تجویز یعنی پسپائی کی تجویز اگر آپ نے نہ مانی اور انڈین آرمی کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا تو میری تجویز نہ ماننے کی وجہ سے ہوگا. تو اس تباہی کے بعد انہوں نے ساتھ یہ بھی لکھا، یہ جنرل چودھری کی ریکمنڈیشن تھی ان کے آرمی چیف کی، کہ اس تباہی کے بعد دشمن کو یعنی پاکستان کو برائے نام مزاحمت کو رونگتے ہوئے، کیونکہ اس نے کہا جی ہماری تو برائے نام مزاحمت رہ جائے گی، تو پاکستان اس کو رونگتے ہوئے دہلی تک پہنچنے کے لیے پاکستان کے پاس پھر کھلا میدان ہوگا. یعنی یہ ان کے آرمی چیف نے اس وقت لکھا.
کہ اگر پاکستان نے بھرپور جوابی کارروائی کی تو یہ ہماری تو پھر بے نام سی مزاحمت رہ جائے گی، اسے رونتے ہوئے پاکستان کو پھر دلی تک پہنچنے سے کوئی روک نہیں سکتا، کھلا میدان مل جائے گا۔ اچھا، اس پر انہوں نے لکھا ہے اس کتاب میں کہ جس پر وزیر دفاع اور جنرل ہربیش سنگھ نے کہا تھا کہ سر اگر ہم آپ کی اس تجویز پر عمل پیرا ہوئے تو آدھا پنجاب تو مفت میں پاکستان کے ہاتھ لگ جائے گا۔ تو بھارت کے وزیر دفاع چوہان نے 9 ستمبر کو جنگ کی تازہ ترین صورتحال پر دی جانے والی انٹیلیجنس بریفنگ یا انٹیلیجنس معلومات کہہ سکتے ہیں، اس کی روشنی میں ایک نوٹ بھی لکھا۔ یہ وزیر دفاع نے لکھا، کیا لکھتے ہیں کہ ہمیں ہر محاذ پر سخت مزاحمت کا سامنا ہے، ہر محاذ پہ سخت مزاحمت کا سامنا ہے، کوئی فتح نہیں ان کو ملی بلکہ شکست فاش ہو رہی ہے۔ آگے سنیں، انہوں نے کہا جی کہ قصور کے محاذ کا انہوں نے ذکر کرتے ہوئے چوہان نے لکھا کہ پاکستان آرمی نے جوابی حملہ کرتے ہوئے انڈین آرمی کے مورچوں پر اس قدر تباہی اور نقصان کیا ہے کہ آرمی چیف کی جانب سے جو فیصلہ ہے کہ وہاں سے فیصلہ ہے کہ انڈین آرمی کو وہاں سے پسپا کر کے پیچھے وڈرا کرتے ہوئے محفوظ مقام پر ڈپلائی کیا جائے۔ یہ بھی ان کے چیف کا تھا، یعنی قصور پہ ہم آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ اب وائی بی چوہان نے یہ بھی لکھا ہے کہ مجھے افسوس تو اپنے انڈین آرمی چیف جنرل چودھری پر ہو رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی پلان ہی نظر نہیں آ رہا، یہ غور کیجئے، اور ان کے پاس کوئی پلان بھی نظر نہیں آ رہا، اور جو بھارتی وزیر اعظم شاستری کے لیے پریشان کن صورتحال پیدا کر رہے ہیں، وہ اپنے آرمی چیف پہ افسوس بھی کر رہے تھے، جبکہ شاستری کے کہنے پر میں نے جنرل چودھری کو اگلے مورچوں پر جانے کا کہہ دیا ہے، یعنی وزیر اعظم نے نہیں مانی ان کی تجویز کے پسپانی تو آپ آگے جائیں، اگلے محاذ پر جانے کا کہہ دیا، اور ان کا کہنا تھا کہ ہم کل، یعنی آرمی چیف نے پھر یہ ظاہر نوٹنگ ساری ہو رہی ہے، کرسپونڈنس ہو رہی ہے، منٹنگ ہو رہی ہے جنگ کے دوران، تو انہوں نے کہا جی کہ جنرل چودھری کو جب میں نے آرڈر دیا کہ نہیں جی آپ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ آپ آگے بڑھیں، تو انہوں نے کہا تھا اچھا میں کل 10 ستمبر کو اپنی ساری طاقت یا فورس کے ساتھ اگلے محاذوں پر جاؤں گا، یہ بھی جاؤں گا تھا۔ اچھا دوستو، یہاں پہ میں انڈین ایکسپریس کے نا ایک ایڈیٹر ہیں شیکھر گپتا، میں ان کا حوالہ دوں گا، شیکھر گپتا کا حوالہ دوں گا کہ ان کے مطابق جنرل ہربیش سنگھ نے اسے اعتماد میں لیتے ہوئے بتایا تھا، جیسے صحافی اعتماد میں لے کے وہ خبریں لے لیتے ہیں نا، تو ان کا اپنا وہ صحافی تھا، تو وہ کہہ رہے تھے جی کہ جنرل ہربیش سنگھ نے مجھے اعتماد میں لیتے ہوئے بتایا تھا کہ مختلف محاذوں سے ملنے والی اطلاعات پر جنرل چودھری آرمی چیف ان کے وہ اس قدر بدحواس ہو رہا تھا کہ اگر اس کے ہر حکم کو تسلیم کر لیا جاتا تو وہ آدھا پنجاب جنگ ستمبر میں پاکستان کے حوالے کرنے پر تیار ہو چکا تھا، جس میں ہم سکھوں کا گولڈن ٹیمپل امرتسر شہر بھی شامل تھا۔ یہ جنرل چودھری کی بابت کہا جا رہا ہے، اور ہربیش سنگھ صاحب یہ کہہ رہے ہیں جو ان کے اس ایریا کمانڈ کر رہے تھے اس ایریا کو۔ تو ویورز، یہ تمام حقائق اور تجزیہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اس سے آپ کے سامنے صورتحال میرے خیال میں بالکل واضح ہو چکی ہے کہ جنگ ستمبر 65 میں پاکستان کی فتح کی جنگ تھی، ہم اس کو پاکستان کی فتح کی جنگ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ دشمن نے خود اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، گراؤنڈ ریالٹی آپ کے سامنے ہے، موازنہ میں نے آپ کو دے دیا، ہر طرح کا موازنہ میں نے آپ کو دے دیا۔ تو اس لیے پاکستان 6 ستمبر کو بجا طور پہ یوم دفاع منانے کا میں سمجھتا ہوں حقدار ہے، اور چونکہ آج 6 ستمبر کا دن بھی ہے، اس لیے میں پورے اعتماد کے ساتھ اپنی ذاتی حیثیت میں بھی پوری پاکستانی قوم کو اور افواج پاک کو یوم دفاع پاکستان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دوستو ہم بجا طور پہ اس مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فتح عطا فرمائی۔ بہت ساری باتیں ہیں، بہت لمبا ویلاگ ہو گیا، لیکن میں چاہتا تھا، لیکن اس میں غیبی امداد بھی آئی، اللہ کی طرف سے مدد آئی۔ میں لاسٹ پہ آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے لوگوں نے اس پہ کالمز بھی لکھے۔ ایک انڈین پائلٹ کا کہیں پہ میں نے پڑھا تھا
وہ ہی سیڈ کہ جی مجھے راوی پل کو تباہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا. اس وقت ریڈار سسٹم اتنا نہیں تھا، تو اس لیے کھلے عام جنگی جہاز ایک دوسرے کے علاقے میں آ جا رہے تھے. کہتا ہے میں نے 17 دفعہ راوی برج کو تباہ کرنے کا مجھے مشن سونپا گیا تاکہ پاکستان کی جو ری انفورسمنٹ ہے وہاں سے نہ آ سکے، پیچھے سے گجرا والا آنورڈ. کہتا ہے میں جب ایک برج کو تباہ کرتا تھا تو میں واپس موڑنے لگتا تھا تو پھر ایک اور برج مجھے نظر آتا تھا، میں اس کو کرتا تھا تو ایک اور نظر آتا تھا. کوئی پائلٹ نے کہا جی نیچے سے کوئی ایک بزرگ کھڑا تھا، وہ بم یا راکٹ جو ہے اس کو کیچ کر کے سائڈ پہ پھینک دیتا تھا. یہ سارا کچھ ہوا دوستو. تو یہ اللہ کی مدد بھی تھی. ایک آخری چیز میں آپ کو بتاؤں، کہ ایک بہت پرانا ایک اخبار کا ایک کالم میرے پاس آیا تھا، جس میں نے دیکھا تو جس میں انہوں نے کوئی نوائے وقت میں غالباً مجھے ابھی I'm not very sure، تو انہوں نے کہا جی کہ میں اس وقت جب جنگ ستمبر 1965 ہوئی تو میں اس وقت مسجد نبوی میں تھا، میں عمرے کے لیے گیا ہوا تھا. تو میں روضہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک وہ عبادت کرتے کرتے ایک پلر کے ساتھ کالم کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی تو میری آنکھ لگ گئی، اونگ آ گئی. تو میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جلدی میں ایک گھوڑے پہ سوار، پوری وہ تلوار اور زرہ بختر پہنے ہوئے اور ہیلمٹ پہنے ہوئے تو تیزی سے روانہ ہونے لگے. تو میں نے دوڑ کے کہا یا رسول اللہ کہاں کا ارادہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ بھارت نے پاکستان پر حملہ کر دیا ہے، وہاں جا رہا ہوں. تو آپ پھر غور کیجئے کہ اس قوم کو کون شکست دے سکتا ہے؟ اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. یہ پروپیگنڈے، یہ سب کچھ اپنی جگہ، اور یہ دم توڑ جائیں گے. آپ اور ہم ایک ہیں، پاکستانی قوم ایک ہے. دوستو میں یہاں پہ اینڈ پہ یہ بھی مانوں گا کہ جہاں میں نے اس ویلاگ کے لیے بہت ریسرچ کی، لاتعداد کالمز اور سٹڈیز اور نیٹ کے اوپر میں نے سرچ کر کے جو تھے اویلیبل میٹیریل اس کو پڑھا، اس کو انالیسس کر کے، اور پھر جو مجھے ریئلسٹک لگا اور کچھ بکس پڑھنے کے بعد میں اس پہ آیا. یہاں پہ میں ایک جو خاص طور پہ جو مجھے پسند آیا میں ان کو ذکر کروں گا کہ جنہوں نے لکھا کہ جنگ ستمبر کی کہانی دشمن کی زبانی، اور یہ جو دشمن کی جو میں نے آر ڈی چوہان اور ان سب کی وہ جو ریفرنسز دیے، یہ بیسیکلی جناب منیر احمد بلوچ صاحب کا میں مشکور ہوں کہ جن کی سٹڈیز سے میری خاصی رہنمائی ہوئی. دوستو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا اس پیغام کے ساتھ کہ خدارہ منفی پروپیگنڈے کو بالکل زیرو کر دیں، یکجا ہو جائیں. ہم ایک غیرت مند قوم ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان نے قیامت تک سلامت رہنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا اور پورے پاکستان کا، افواج پاک کا، سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتفاق، اتحاد اور یکجہتی اور خوشحالی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو قیامت تک سلامت رکھے. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. آج میں نعرے کے ساتھ پاکستان کے ساتھ پاک فوج کو بھی شامل کروں گا. آج یوم دفاع پاکستان ہے، اس لیے پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.